The fireworks have started coming in the court also. 1 मार्च का 4-3 का फैसला है। ऐसे में सदर इलेक्शन की तारीख कैसे दे सकता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मामला हम चेंबर में डिस्कस कर सकते हैं उसको वहीं रहने दें, जो मामला चेंबर में हुआ उसको यहाँ ज़ेर बहस ना लाया जाए। इमरान खान साहब के लिए एक दफा फिर जो है वो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इमरान खान गैर हाजिर हैं, काबिल जमानत को नाकाबिल जमानत वारंट में तब्दील किया जाए। वजीराबाद का बहाना सुन कर कान पक गए हैं। जस्टिस नकवी ने 2021 में गुलबर्ग लाहौर में 2 कनाल 4 मरले का प्लॉट 4 करोड़ 44 लाख रुपए में खरीदा। ताहिर खुर्शीद साहब, उनको तलाश किया जा रहा है, वो कहीं पे मिल नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज बड़ा एक धमाका खेज किस्म का दिन है, क्योंकि आज 2 मुख्तलिफ कोर्ट से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं और सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ लोअर कोर्ट से इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर आई है। सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जानता हूं आप भी जो अपडेट है वो सुनना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज सबसे पहली जो बड़ी खबर आई वो थी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के हवाले से, और मामला ये था कि कल उनके बारे में जो है वो गालबन कुछ गलत रिपोर्टिंग हुई या उनका कहने का मकसद कुछ और था। मामला था कि क्या जो डिस्कशन थी, जब उस वक्त जो वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब ये फ़ैसला जो है ये 4-3 का है या 3-2 का है, जो 1 मार्च का फ़ैसला था। तो उसके ऊपर उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कि जी ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसके बारे में हम खुद ही देख लेंगे। तो उस मौके पे चीफ जस्टिस ने जो है उनका शुक्रिया अदा किया था कि आपका शुक्रिया कि आपने ये बात जो है उस वक्त कह दी। तो उस वक्त इस बात का इम्प्रेशन ये आया था कि जैसे वो जो है इस मामले के ऊपर ज़्यादा सीरियसली आगे नहीं चलना चाहते और इस मामले को उन्होंने दरगुजर कर दिया, छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन आज जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कल मुझसे मंसूब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के हवाले से कुछ खबरें चलीं, मैं उनकी वजाहत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 1 मार्च का 4-3 का फ़ैसला है। उन्होंने कहा ये 4-3 का फ़ैसला है, ऐसे में सदर इलेक्शन की तारीख कैसे दे सकता है? उन्होंने इलेक्शन की तारीख पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने फ़ैसले पर वो कायम है। अंदरूनी मामला अदालत के इंतज़ामी मामलात को कहा था 1 मार्च का फ़ैसला 4-3 से मुस्तरद हो चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीफ जस्टिस ने इस केस में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं दिया तो इस फैसले पर अमल दरामद कैसे कर दिया गया, तारीख और शेड्यूल कैसे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 1 मार्च के ऑर्डर पर 5 जजेस के दस्तखत थे और वो फैसला 3-2 का था। मुमकिन है उन्हें फैसला समझने में गलती लग गई हो। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि फैसला 3-2 का ही है, इख्तलाफी नोट अक़लियती फैसला है। अक़लियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत होने का दावा नहीं कर सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मामला हम चेंबर में डिस्कस कर सकते हैं उसको वहीं रहने दें, जो मामला चेंबर में हुआ उसको यहाँ ज़ेर बहस ना लाया जाए। अब मैंने मतलब द फायरवर्क्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन द कोर्ट ऑल्सो, और 2 मुख्तलिफ जजेस जो हैं 2 मुख्तलिफ पोजीशंस इसके ऊपर ले रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो हैं वो इसको क्लियर कट कहते हैं कि 1 मार्च का जो फैसला था वो एक्चुअली 4-3 का फैसला है, 3-2 का नहीं है। और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये फैसला जो है वो 3-2 का है। तो क्लियर कट जो है वो मामले, जबकि चीफ जस्टिस कोशिश कर रहे हैं कि इस डिस्कशन को जो है वो पब्लिक में यानी कि कोर्ट रूम में डिस्कस ना किया जाए और इसको जो है वो जजेस के चेंबर के अंदर ही जो है उसको डिस्कस किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर इस्तफसार किया कि तफसीली फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या मौक़िफ़ है। वकील जो थे सजील सवाती, उन्होंने जवाब दिया कि 4-3 के फ़ैसले पर जो है वो इलेक्शन कमीशन से हिदायत मैंने नहीं ली है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को दलाइल फिर भी जारी रखने की हिदायत की। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक चनाइक खड़े हुए। उन्होंने कहा कि वो फरीक बनने की उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पीडीएम की तरफ से हैं, तो फारूक चनाइक ने कहा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया गया है। उसके बाद एक बार फिर फारूक चनाइक ने कहा कि जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स के बाद इस केस को सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाई जाए। इस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि फुल कोर्ट क्यों, वही 7 जजेस का बेंच बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने फारूक चनाइक को हिदायत की कि अपनी दरख्वास्त तहरीरी तौर पर जमा कराएं, अदालत के माहौल को ख़राब ना करें। फारूक चनाइक ने कहा कि केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ये केस सुनने से पहले इस बात का फैसला होना चाहिए कि फैसला 4-3 का है। पहले दायरा इख्तियार के मामले पर फैसला करें। चीफ जस्टिस का कहना था कि इस मुद्दे पर फैसला तब करेंगे जब दरख्वास्त सामने होगी, पुरसुकून रहें, पुरजोश ना हों। और उसके बाद केस में एक दिलचस्प मोड़ उस वक्त भी आया जब इलेक्शन कमीशन ने इरफान कादिर को अपना वकील मुकर्रर किया। इरफान कादिर साहब आप जानते हैं कि बड़े एग्रेसिव किस्म की शख्सियत हैं, और वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है यहाँ पे पेश हुए।
تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی نمائندگی نہیں کر سکتے. عرفان قادر نے کہا کہ الیکشن کمیشن وکیل بھی اب کیا سپریم کورٹ سے مشاورت کر کے رکھے گا کہ اس کی وکالت جو ہے وہ کس نے کرنی ہے. تو عرفان قادر نے کہا کہ میں یہ صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عدالت مجھے الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر سننا چاہتی ہے یا نہیں. اب بینچ کہہ دے میں الیکشن کمیشن کی نمائندگی نہ کروں تو چلا جاؤں گا. چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے گزشتہ روز حامد علی شاہ اور سجیل سواتی پیش ہوئے تھے. اس پر عرفان قادر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. اس کے بعد عرفان قادر کمرہ عدالت سے چلے گئے. اسی دوران عرفان قادر کی وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفے کی خبریں بھی جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئیں, کیونکہ اگر آپ معاون خصوصی ہیں تو آبویسلی آپ اس کیس میں وکالت نہیں کر سکتے تھے. تو اس کے بعد سماعت آگے بڑھی. الیکشن کمیشن کے وکیل پھر اس کے بعد سجیل سواتی وہاں پہ انہوں نے دلائل کا آغاز کیا. تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درآمد کیا, تاریخ کے بعد شیڈیول جاری کیا, لیکن الیکشن کے لیے سازگار ماحول بھی ضروری ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ شفاف انتخابات ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ آرٹیکل 17 پرامن انتخابات کی بات کرتا ہے, لیکن وزارت دفاع نے الیکشن کے لیے فوجی جوان دینے سے معذرت کی ہے. الیکشن کے لیے 4 لاکھ کی نفری جو ہے وہ مانگی گئی ہے, جس میں سے 2 لاکھ کی کمی کا سامنا تھا, اور امن و امان پر بریفنگ دی گئی. اور اس میں کلن تنظیموں کی طرف سے حملوں کا بتایا گیا. سیاسی شخصیات کو بھی سیکیورٹی کا ایشو ہے. وزارت داخلہ نے عمران خان پر حملے کا حوالہ بھی دیا. جسٹس منیب نے سوال کیا کہ اگر الیکشن اکتوبر میں ہی کروانے تھے تو شیڈیول جاری کیوں کیا گیا. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پہلے دلائل دیں, سوالوں کے جواب بعد میں دینا, بہت سے سوال ہیں آپ نوٹ کرتے جائیں. جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا حکومت نے الیکشن کے لیے فنڈ فراہم کرنے کی منظوری دی ہے. اس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کا بہتر جواب تو وزارت خزانہ ہی دے سکتی ہے. الیکشن کمیشن نے بتایا کہ اگر 2 اسمبلیوں کے الیکشن الگ ہوتے ہیں تو الیکشن کے لیے اضافی 25 ارب کی ضرورت ہوگی. اس میں سے 5 ارب وزارت خزانہ پہلے ہی جاری کر چکی ہے, لیکن باقی فنڈز پر وزارت خزانہ نے کہا کہ مالی حالات ان پیسوں کی اجازت نہیں دیتے, اس لیے حکومت یہ فنڈز اس وقت جاری نہیں کر سکتی. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا بجٹ میں الیکشن کے لیے بجٹ نہیں رکھا گیا. الیکشن تو ہر صورت اس سال ہونے ہیں. اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس مالی سال کے بجٹ میں الیکشن کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں. اس موقع کے اوپر آج کی سماعت میں جو ہے وہ خواجہ آصف, رانا ثناء اللہ, ایاز صادق اور غفور حیدری بھی جو ہے وہ کورٹ روم کے اندر موجود تھے. تو سپریم کورٹ سے ابھی جب تک ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تب تک کی جو سماعت ہے اس کا احوال جو ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. عرفان قادر صاحب کو الیکشن کمیشن کی نمائندگی کی اجازت نہیں مل سکی, اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس جمال مندوخیل نے بڑا کلیئر کٹ اپنی پوزیشن جو ہے واضح کر دی ہے. اینڈ اوبیسلی دس پٹس دا چیف جسٹس انٹو اے ٹائٹ اسپاٹ. اور اب تک کی جو کارروائی ہوئی ہے, اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اس کے اندر کل قومی اسمبلی کے اندر جو ایک نئی قانون سازی کی گئی ہے سو موٹو نوٹس کے حوالے سے, اس پہ ابھی تک فی الحال کوئی ریمارک نہیں آیا ہے, کیونکہ تمام جو پریس رپورٹرز تھے وہ سارا فوکس یہی رکھے ہوئے تھے کہ وہاں سے اس سلسلے میں کوئی ریمارک آتا ہے یا نہیں آتا. فی الحال اس کے اوپر کوئی ریمارک نہیں آیا. اب آ جائیں عمران خان صاحب کے لیے جو ایک بری خبر آئی ہے, ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف جو خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس جو معاملہ تھا, سیشن عدالت نے عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہیں. عدالت نے عمران خان کو 18 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اس کیس کی سماعت سیشن جج ملک امان کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی پیش نہیں ہوئے, تو ان کے وکلاء نے عدالت میں استثناء کی درخواست کی اور کہا کہ عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہی برقرار رکھے جائیں, کیونکہ عمران خان کو سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کی سیکیورٹی پر حکومت کو نوٹس دے رکھا ہے. پروسیکیوٹر کے نہ آنے پر عدالت نے سماعت میں پھر وقفہ کیا. وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی جو ہے عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے اس حاضری سے استثناء کی درخواست جو عمران خان صاحب کے لیے پیش کی گئی تھی اس کی انہوں نے مخالفت کی. دلائل دیے گئے کہ جی عمران خان غیر حاضر ہیں, قابل ضمانت کو ناقابل ضمانت وارنٹ میں تبدیل کیا جائے. وزیر آباد کا بہانہ سن کر کان پک گئے ہیں. 2 دن پہلے درخواست منظور کی گئی. اس کے علاوہ پروسیکیوٹر نے عدالت میں مزید کہا کہ عمران خان کی طبی رپورٹ بھی جو ہے وہ پیش نہیں کی گئی. حاضر نہ ہونے سے متعلق ٹھوس وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں. پروسیکیوٹر نے اپنے اعتراض میں کہا کہ عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر ان کے دستخط ہی نہیں ہیں, بلکہ صرف ان کے وکلاء کے دستخط ہیں. اس پر جج نے اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان صاحب کے وارنٹ, ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے. اب جب تک اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو ان تازہ وارنٹس کے سلسلے میں کوئی ریلیف نہیں ملتا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو یہ چیلنج نہیں کرتے, تو عمران خان صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے بھی ایک تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے.
اور اس میں جو ہے وہ کینیا کی حکومت کی جانب سے جو ہے اس قتل کے سلسلے میں ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ارشد شریف پر قتل سے پہلے یا بعد میں کوئی تشدد نہیں کیا گیا تھا. اس حکومتی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ صحافی ارشد شریف کا قتل غلط شناخت کا نتیجہ تھا. بیسکلی وہی پوائنٹ آف ویو جو بالکل سٹارٹ سے جو ہے وہ لیا گیا تھا. قتل کی منصوبہ بندی کے شواہد نہیں ملے. رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کی گاڑی پر فائر اس لیے کیا گیا کہ وہ ناکے پر نہیں رکی تھی. اس میں رپورٹ میں ارشد شریف کی گاڑی سے فائر کیے جانے کا دعویٰ بھی غلط قرار دیا گیا ہے. حکام نے فائرنگ کرنے والے افسران کے نشے میں ہونے کی ابتدائی رپورٹ کی بھی تردید کی ہے. کینیا کی سرکاری رپورٹ میں لاپرواہی سے فائرنگ کرنے والے 2 افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے. تحقیقات کے لیے کینیا جانے والے 2 پاکستانی افسران عمر شاہد حامد اور اطہر وحید اپنی رپورٹ میں قتل کو منصوبہ بندی کا نتیجہ جو ہے وہ قرار دے چکے ہیں. تو کینیا کی رپورٹ اور پاکستانی جو حکام ہیں ان کی جانب سے جو رپورٹ ہے دونوں جو ہے اس میں اب تضاد پایا جاتا ہے. یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ عمران خان صاحب سے متعلق آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں آئین کی پاسداری کے لیے ہر طرح کی APC میں بیٹھنے کو میں تیار ہوں، مگر PDM سے کسی بھی قسم کا اتحاد جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے یہ بات کی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب نے CPNE کے صدر کاظم خان سے یہ ملاقات کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پس پردہ اس وقت سول سوسائٹی اور اس طرح سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو آپس میں اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے، اختلافات ہو چکے ہیں، ان کو کسی طرح جو ہے وہ ختم کروایا جائے اور PTI اور PDM کی جو حکومت ہیں ان کے درمیان کسی طرح معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کروایا جائے تاکہ یہ جو کشیدگی ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اس کے علاوہ سابق امریکی سفیر زلمے خلیلزاد، ان کا ایک اور بیان جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان انٹیریئر منسٹر اسٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں that either Imran Khan exists or we do is shocking and should be rejected by all God-fearing and law-abiding Pakistanis. It is an incitement to violence against a major political leader. The Prime Minister must publicly disassociate himself from his minister's comments. This mindset is a big reason for Pakistan dysfunctionality. If that does not change, the country will continue to be mired in crisis. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے بارے میں لکھا ہے. اچھا، اس سلسلے میں ہفتہ وار جو بریفنگ ہوتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، وہاں پہ بھی زلمے خلیلزاد کے ان ریمارکس کے اوپر جو ایک صحافی نے سوال کیا تھا تو وہاں پہ امریکی دفتر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، دفتر خارجہ، انہوں نے کہا کہ جی زلمے خلیلزاد کا امریکی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ اپنی ذاتی حیثیت کے اندر جو ہے وہ کامنٹس کر رہے ہیں، ہمارا اس معاملات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. تو امریکی حکومت نے زلمے خلیلزاد سے اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈسٹنس کر لیا ہے. اچھا جی، ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی کے حوالے سے ہے. یہ نسبتاً پھر بھی ایک اچھی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ کراچی کی عدالت میں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے اڈیالہ، اس کے بعد کوئٹہ، پھر ان کو لاہور اور اس کے بعد جب کراچی لے جایا گیا تو کراچی میں جو ہے اس مقدمے میں، جس مقدمے میں حسان نیازی کو نامنیٹ کیا گیا تھا اور وہاں پہ ان کو لایا گیا تھا، اس مقدمے سے ان کو اب بری کر دیا گیا ہے، ڈسچارج کر دیا گیا ہے. کل ان کو لاہور سے کراچی منتقل کیا گیا تھا اور آج ریمانڈ کے لیے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. ایئرپورٹ سے حسان نیازی کو ڈائریکٹلی جو ہے گڈاب تھانے میں منتقل کیا گیا اور وہاں پہ ان کو رکھا گیا رات کو. یہ بیسکلی حسان نیازی کے خلاف کراچی کے جمشید کوارٹرز تھانے میں کوئی محمد اقبال نامی شہری ہے، اس کی مدیت میں جو ہے اشتعال انگیز تقریر سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا اور حسان نیازی پر اسلام آباد، کوئٹہ، لاہور اور کراچی میں جو ہے یہ مختلف مقدمات اب تک ہو چکے ہیں اور مختلف جگہوں سے جو ہے اب ان کی ضمانتیں بھی جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹرین وائٹ کے کیس کی سماعت جو ہے وہ بھی آج ہو چکی ہوگی اب تک، جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، کیونکہ اس میں بھی ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ابھی یہ سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم اس سلسلے میں بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری دی ہے، ذرا اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. انصار عباسی صاحب نے جناب یہ کہا ہے کہ جی سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں طاہر خورشید صاحب، ان کو تلاش کیا جا رہا ہے، وہ کہیں پہ مل نہیں رہے. طاہر خورشید صاحب جن کو ٹیکے کے نام سے بھی جو ہے وہ بڑا جانا جاتا تھا اور جب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے حوالے سے بھی کرپشن کے مختلف الزامات ان کے اوپر لگتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ جناب پورے صوبے کے اندر جو مختلف تعیناتیاں ہوتی ہیں اس میں طاہر خورشید صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو طاہر خورشید صاحب کو اینٹی کرپشن والے اور نیب والے جو ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن طاہر خورشید صاحب جو ہیں وہ مل نہیں رہے. ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے بھاگ چکے ہیں. سرکاری ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ وزیر اعظم نے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کے تحت افسر کے خلاف کارروائی کی اجازت بھی دے دی ہے کیونکہ یہ سرکاری افسر ہیں اور وہ کوئی مل ہی نہیں رہے. جبکہ پیش نہ ہونے کی صورت میں نیب بھی طاہر خورشید کو اشتہاری قرار دینے پر غور کر رہا ہے.
سرکاری ذرائع کے مطابق گریڈ 21 کے افسر کو ٹیکے کے نام سے پہچانا جاتا تھا. وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز گروپ کے آفیسر ہیں. نیب لاہور کو آمدن سے زائد اثاثوں کے الزامات کے تحت وہ مطلوب ہیں اور گزشتہ 4 ماہ سے وہ پاکستان سے غائب ہیں. بیورو کا کہنا ہے کہ بزدار کے دور میں صوبے کا طاقتور افسر سمجھے جانے والا شخص اپنے خلاف نیب میں تحقیقات کے لیے پیش نہیں ہو رہا. معلوم ہوا ہے کہ طاہر خورشید نومبر 2022 میں عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو اپنی واپسی سے انہوں نے آگاہ نہیں کیا. طاہر خورشید، چند سرکاری ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ طاہر خورشید جو ہیں وہ لندن پہنچ چکے ہیں. آزاد ذرائع نے البتہ اس کی تصدیق نہیں کی ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ لاہور کی احتساب عدالت میں خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق کے خلاف پیراگون ریفرنس میں دونوں بھائیوں کی بریت کی درخواست پر عدالت نے ریفرنس جو ہے وہ نیب کو واپس بھجوا دیا ہے. خواجہ سعد رفیق پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں احتساب عدالت لاہور میں پیش ہوئے، جہاں ان کے وکیل نے بریت کی درخواستوں پر دلائل دیے. وکیل امجد پرویز نے کہا کہ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق نہ پیراگون کے شیئر ہولڈرز ہیں، نہ اسپانسر اور نہ ہی ڈائریکٹر ہیں. اس کیس میں جرم ثابت ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ جرم ہی نہیں ہوا ہے. ابھی تک نیب کے جتنے بھی گواہ ریکارڈ ہوئے ہیں وہ کچھ بھی ریکارڈ پر نہیں لا سکے. عدالت دونوں کی بریت کی درخواستوں کو منظور کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ جب سماعت مکمل ہوئی، عدالت نے اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور بعد میں فیصلہ سناتے ہوئے نیب ترامیم قوانین کے مطابق نیب ریفرنس جو ہے وہ واپس نیب کو بھجوا دیا گیا. بیسکلی نیب میں وہی ترامیم جو اس حکومت نے کی تھی، اب اس کا فائدہ جو ہے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو بھی پہنچ گیا ہے. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی کورٹ کا ہی معاملہ ہے. میں آج بہت سی کورٹ کی خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو 4 ہفتے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے امریکہ جانے کی اجازت دے دی ہے. شہباز گل کے خلاف مختلف عدالتوں میں کیسز زیر سماعت ہیں. ای سی آر میں نام شامل کرنے کے خلاف درخواست پر جو ہے وہ شہباز گل کی جانب سے درخواست تھی، تو اس پہ سماعت ہوئی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. عدالت نے شہباز گل کو 4 ہفتوں کے لیے امریکہ جانے کی اجازت دی اور ایک مرتبہ بیسکلی 1 ٹائم پرمیشن ہے یہ جو ان کو اجازت دی گئی ہے. اور عدالت نے شہباز گل کا نام ای سی آر میں شامل کرنے پر وفاقی حکومت سے جواب بھی طلب کر لیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور عدالتی معاملہ، اور وہ ہے جناب سپریم کورٹ کے جج مظاہر علی اکبر نقوی صاحب. یہ وہی جج مظاہر علی نقوی صاحب ہیں جن کے مختلف آڈیوز وغیرہ کا چرچا ہوا تھا. یہ اس سلسلے میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جو سب سے پہلے ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے، تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب رجسٹرار کی جانب سے کہ آپ اپنا بیان حلفی جمع کروائیں. انہوں نے اب باقاعدہ اپنا بیان حلفی جج صاحب کے خلاف جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے. اس میں بیان حلفی کے ساتھ ریفرنس کی دستاویزی ثبوت بذریعہ متفرق درخواست دوبارہ جمع کرائے گئے ہیں، اور درخواست کے ساتھ جسٹس نقوی ان کے بیٹوں کے نام مشکوک انداز میں خریدی گئی جائیدادوں کی دستاویزات، جسٹس نقوی کی بیٹی کو برطانوی بینک اکاؤنٹ میں جو پاؤنڈز بھیجے گئے اس کی رسید بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک کی گئی ہے. یہ دستاویزات کے مطابق جسٹس نقوی نے 2021 میں گلبرگ لاہور میں 2 کنال 4 مرلے کا پلاٹ 4 کروڑ 44 لاکھ روپے میں خریدا. دوبارہ سنیے، 2021 میں گلبرگ لاہور میں 2 کنال 4 مرلے کا پلاٹ صرف 4 کروڑ 44 لاکھ روپے میں انہوں نے خریدا. یہ پلاٹ 7 کروڑ 20 لاکھ کا ڈکلیئر کیا. یہ پلاٹ 2022 میں 13 کروڑ کا اپنے مبینہ فرنٹ مین محمد صفدر کو فروخت کر کے 4 کروڑ 96 لاکھ کے ڈکلیئر کیا گیا. جسٹس مظاہر نقوی نے سینٹ جونز پارک کینٹ میں 65 کروڑ مارکیٹ ویلیو والا 4 کنال کا پلاٹ 10 کروڑ 70 لاکھ میں خریدا. یہ سارا کچھ میاں داؤد کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے اپنے جو بیان حلفی جمع کرایا اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی فرنٹ مین صفدر نے جج کے بیٹوں مصطفیٰ نقوی مرتضیٰ نقوی کو 1 کنال کے 2 پلاٹ کیپٹل سمارٹ سٹی میں دلوائے. ایک بیٹے نے مصطفیٰ نقوی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں 1 کنال کا پلاٹ صرف 5,40,000 روپے میں دلوایا. مصطفیٰ نقوی کو کیپٹل سمارٹ سٹی انتظامیہ نے 16.5 مرلے پلاٹ میں 46,60,000 رعایت دی. جج کے دونوں بیٹے مصطفیٰ نقوی اور مرتضیٰ نقوی لاہور سمارٹ سٹی میں دسمبر 2021 میں 4 مرلے کے 2 کمرشل پلاٹوں کے بھی مالک بنے. ان دستاویزات کے مطابق جج کے دونوں بیٹوں نے کمرشل پلاٹوں کی صرف 9 لاکھ روپے فی پلاٹ رقم کاغذوں میں جمع کروائی. دونوں کمرشل پلاٹس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو 3 کروڑ روپیہ ہے. زاہد رفیق اور صفدر نامی شخص نے جج اور ان کی فیملی کے لیے سہولت کاری اور فرنٹ مین کا کردار ادا کیا. زاہد رفیق نامی پراپرٹی ڈیلر نے جج کی بیٹی کے برطانوی اکاؤنٹ میں 10,000 پاؤنڈ بھی بھجوائے. ان کی بیٹی کو برطانوی بینک اکاؤنٹ میں 5,000 پاؤنڈ کی رسید پر 31 جنوری 2023 کی تاریخ درج ہے. جج کی بیٹی کے برطانوی بینک اکاؤنٹ میں 5,000 پاؤنڈ ابو ظہبی سے بھجوائے گئے. شکایت کنندہ محمد داؤد کو جسٹس نقوی کے بیٹوں کی طرف سے بھجوایا گیا لیگل نوٹس بھی متفرق درخواست کے ساتھ منسلک کیا گیا. ان کے
جج صاحب کے بیٹوں نے جو ہے وہ میاں داؤد کے اوپر جو ہے وہ ڈیفیمیشن کا ان کو نوٹس بھیجا ہوا ہے. اس میں جج کے بیٹوں نے چند برسوں میں 1000 کے قریب مقدمات کرنے کا اعتراف کیا ہے. شکایت کنندہ میاں داؤد کی طرف سے لیگل نوٹس کے جواب کی کاپی بھی متفرق درخواست کے ساتھ منسلک کی گئی ہے. تو عدالت جو ہے وہ آج میرے اس ویلاگ میں شامل تھی. انشاءاللہ اب اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.